बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में आज अहम समाअत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक, बल्ले के निशान की वापसी से मुतल्लिक और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बार बार एतराज़ किया जाता है कि जी आमिर फ़ारूक सुन सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं सुन सकता, उस पर फिर आज अदालत ने बड़े सख्त ऑब्जर्वेशन भी दी इलेक्शन कमीशन के हवाले से और इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट को सेटिस्फाई करने में नाकाम रहा। अहम तफसीलात हैं जो आज की समाअत का हवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। उस हवाले से जो पेशरफ सामने आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और सलमान अकरम राजा साहब ने आज जो अहम तफसीलात दी हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में आज स्मोक से मुतल्लिक जो केस की समाअत थी, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को वाटर एमरजेंसी लगाने की तजवीज़ दे दी है। अदालत ने रिमार्क दिए कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम होती जा रही है, अगर इस साल बर्फ़बारी ना हुई तो अलार्मिंग सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत मुख्तलिफ महकमों की जानिब से रिपोर्ट्स जमा करवाई गईं। वासा के वकील ने बताया कि वाटर मीटर के हवाले से काम कर रहे हैं। पहले मरहले में कमर्शल इमारतों पर वाटर मीटर लगेंगे, दूसरे मरहले में डोमेस्टिक सतह पर वाटर मीटर लगेंगे। मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि कार शोरूम्स में रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियाँ धुलती हैं। अदालत ने रिमार्क दी कि कार शोरूम्स बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, इनका टैरिफ बढ़ाएँ। हम कितने अरसे से बोल रहे हैं कि 10 मरले या उससे ऊपर कोई ऐसा घर नहीं बनेगा जिसमें वाटर रिसाइकलिंग प्लांट ना हो। दौरान समाअत अदालत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात की तारीफ़ की और कहा कि हुकूमत और इदारों ने बहुत अच्छा काम किया। मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि ट्रस्ट स्कूल बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करने का 9,000 रुपये ले रहा है। अदालत ने रिमार्क दिया कि बड़े स्कूल्स को टारगेट करें और उनसे शुरू करें। HESN को बताएं कि उनके 50% बच्चे कम अज़ कम बसेस पर आएंगे। मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि 3 स्कूल्स का सर्वे किया जो कि बसेस के लिए 2,000 से 10,000 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं। मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मांगा मंडी के करीब 600 एकड़ जगह रोडा को दे रखी है, वहाँ पर रोडा ने प्लांटेशन करनी थी, अभी तक एक दरख्त नहीं लगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत अगले जुम्मा तक मुलतवी कर दी। स्मोक के हवाले से आप जानते हैं कि लाहौर में अगर हम बात करें तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये अल्लाह का को ख़ास करम है कि अगर हम दिसंबर की बात करें, 15 दिसंबर के बाद से लेके फिर अब जनवरी, आज 24 जनवरी है, तो जो स्मोक है उससे बचत है। लाहौर में चूँकि आलूदा तरीन शहर करार दिया गया और पिछले कई सालों से दिया जाता रहा है वक्तन फ़वक्तन, तो स्मोक से अब कोई मौसमियाती ऐसी तब्दीली है कि अभी तक आगे फ़ैब में जाके कोई स्मोक का कोई मामला हो सकता है, या वाकई हुकूमती जो इक़दामात हैं वो इतने शानदार हैं कि जिसकी वजह से स्मोक से, लेकिन हकीकत ये है कि स्मोक से छुटकारा मिला हुआ है लाहौर के लोगों को। वहीं पे जो लाहौर हाई कोर्ट है वो ये भी चाह रही है कि पंजाब में जो पानी का इस्तेमाल है और पानी को बचाएं और इस हवाले से एमरजेंसी वाटर एमरजेंसी लगाने की तजवीज़ दी है, जो बिल्कुल बहुत अहम है और वक्त की ज़रूरत है। वहीं पे सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से आज अहम गुफ्तगू की गई है। सलमान अकरम राजा साहब ने, चूँकि हुकूमत की जानिब से जो हुकूमती इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद ने स्पीकर के ज़रिए 28 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को इजलास के लिए और मुज़ाकरात के लिए बुला लिया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप जुडिशल कमीशन का अनाउंस कर दें, ऐलान कर दें, फिर हम आपके साथ इजलास में बैठ जाएंगे, नहीं तो हमारा आपके इजलास ख़त्म हो चुके, हमारा आपके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं है, चूँकि आप किसी तरफ बात की तरफ आ ही नहीं रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर हुकूमत खलूस दिखाना चाहती है तो 31 जनवरी के बजाय अभी दिखाए। 31 जनवरी में भी कोई देर नहीं है, लेकिन इमरान खान ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का फ़ैसला कर चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कल इमरान खान से मुलाकात का दिन है, मुलाकात हुई तो मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान से बात करूंगा। हमारी सादा सी दरख्वास्त थी कमीशन बनाएं कि 9 मई को क्या हुआ, कमीशन में सब बात करेंगे, एक दिन में कमीशन का फ़ैसला नहीं आना था। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर हुकूमत ने ये नहीं होने देना तो फिर इस तरह नहीं चलेगा। अगर हुकूमत सोच रही है कि 8-9 फरवरी को आवाम की राय पर जिस तरह मट्टी डाली गई है वैसे ही इस मामले पर हुई तो हम हिस्सा नहीं बनेंगे। हम असूल पर खड़े रहेंगे और अपनी असूली पोजीशन को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। उनका मज़ीद कहना था कि हम में से हर एक इस वक्त ऐसी सूरत से दो चार है जिससे किसी को दो चार नहीं होना चाहिए। 20 मुकदमे हम सब पे बने हुए हैं, किसी वक्त भी हमारी आज़ादी सलब हो सकती है।
ہم پر حملے ہوئے، کل حامد رضا کے مدرسے پر حملہ ہوا، ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے پیکا ایکٹ پر رد عمل میں کہا کہ یہ ایک سیاہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو بھی قانون سازی کی جا رہی ہے وہ عوام کے خلاف ہے۔ قانون سازی عوام کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ وہی معاملہ ہے جو الیکشن کے مینڈیٹ پر ڈاکہ پڑا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بول ہی نہ سکے۔ آپ سوشل میڈیا پر کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو دبوچ لیا جائے۔ یہ قانون سازی اس لیے کی جا رہی ہے کہ ملک میں قبرستان جیسی خاموشی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ ایک طرح سے خاموشی، اور یہ خاموشی کی انہوں نے مثال دی کہ قبرستان جیسی خاموشی یہ قائم کرنا چاہتے ہیں ملک میں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات ہی نہ کرے، ان کے خلاف کیا لوگ بولنا ہی چھوڑ دیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، جو پنجاب میں اسکول ٹیچرز کا معاملہ بنا ہوا ہے، اور اب یہ کوئی 4 مہینوں پہ جو ہے نا وہ کانٹریکٹ بیس پہ کوئی ٹیچرز لا رہے ہیں، پہلے پرائیویٹ کیا، پھر جناب اپنے قصیدے سلیبس میں شامل کیے۔ ایک تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایک MCQs بھی کسی بک کا حصہ بنا ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے رہے، اور وہ جو سرکاری اسکول، اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کی، تو سرکاری اسکولوں میں اچھے کیلیبر کے جو فریش نوجوان گریجویٹس تھے وہ اپوائنٹ ہوئے، اور میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹس ہوئیں۔ چونکہ میں خود بطور وکیل ہم نے سینکڑوں جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے مقدمات ہائی کورٹ تک لے کے آئے، جن کے گریوینس تھے، تو وہ ہم ان کیسز کو دیکھتے رہے، تو ان کو اپوائنٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد پنجاب میں سرکاری اسکولوں کی صورتحال اتنی بہتر ہو گئی تھی کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں سے بھی بہتر ہو گئے تھے، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ پھر جب نگران حکومت میں اور پھر اب جو موجودہ حکومت ہے ان کی جانب سے جتنا کمزور کیا جا سکتا ہے کمزور کیا جا رہا ہے، مقاصد جو بھی ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ جب اس طرح کے آپ معاملات کریں گے تو جو دوسرا مافیا ہے پرائیویٹ اسکولوں کا، تو وہ چونکہ آپ کے اپنے لوگ ہیں اور آپ کے اپنے کا شراکت دار ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر وہی بینیفیشری ہوں گے اس تمام کی تمام صورتحال کے۔ جتنا سرکاری اسکولوں کو آپ کمزور کریں گے اس کے بینیفیشری کون ہوگا؟ پرائیویٹ اسکولوں والے اور آپ کے جو سرمایہ دار گروپ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توشہ خانہ نااہلی اور پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات، یہ 2 بڑے مقدمے ہیں جو جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے، جس میں جسٹس جواد حسن صاحب بھی ہیں، جسٹس شاہد کریم صاحب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی ججز بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں عدالت میں آج سماعت ہوئی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء، چونکہ PTI کے وکلاء اس میں اپنے آرگومنٹس کر چکے ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب، فی الحال عدالت میں سوال یہ تھا، اس میں جو PTI کے انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق جو فیصلہ ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو کارروائی ہے اس کارروائی پر فائنل فیصلے سے روک رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے۔ اب الیکشن کمیشن PTI کا یہ جو مارچ میں انٹر پارٹی انتخابات ہوئے تھے 13 جنوری والے فیصلے کے بعد، جب دوبارہ اب انتخابات ہوئے تھے اور اس کو دوبارہ الیکشن کمیشن نے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا، تو اس میں فائنل فیصلے سے روک رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے۔ ایک تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا ہوا ہے، دوسرا ریلیف یہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک کیا گیا تھا عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے حوالے سے۔ اس وقت کی یہ بات ہے جب عمران خان سزا نہیں ہوئی تھی، پھر بعد میں جب عمران خان کو سزا دی گئی تو وہ نااہل ہو گئے تھے الیکشن لڑنے کے لیے، تو اس بنیاد پہ پھر انہوں نے نئے انٹر پارٹی انتخابات کروائے تھے، لیکن وہ جو نوٹیفیکیشن ہے یا وہ جو لیٹر تھا الیکشن کمیشن کا وہ بھی آج تک سسپینڈ ہے۔ اب یہ وہ توشہ خانہ کا کیس ہے جس میں عمران خان کو NA 95 میاں والی سے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اس کے خلاف پہلے معاملہ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو عامر فاروق صاحب کے پاس وہ معاملہ کئی 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے۔ وہاں پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی تھی کہ ہم آپ کے پاس کیس نہیں سنوانا چاہتے، ہم ودرا کرنا چاہتے ہیں، چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ بن چکا ہے، تو مہربانی کر کے آپ ہمارا وہ کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ واپس کر دیں۔ عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ پہنچی ہوئی ہے، اور وہ درخواست آج تک اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ سرد خانے میں پڑی ہے۔
اب یہاں پر پہلے تو لاہور ہائی کورٹ میں کارروائی آگے نہیں بڑھائی جاتی تھی. لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس شاہد کریم صاحب نے یہ کہا کہ آپ کیا کریں, وہ کدھر جائیں. وہ کہتے ہیں بھئی ہم آپ سے نہیں سنوانا چاہتے, تو کیا زبردستی آپ سنیں گے؟ کیا آپ زبردستی اس کارروائی کو لٹکا کے بیٹھے رہیں گے؟ یہ جسٹس شاہد کریم صاحب کی جانب سے ریمارک دیے گئے تھے. ابھی وہی معاملہ ہے. الیکشن کمیشن بار بار یہ اعتراض کرتا ہے جی کہ ان کو دائرہ اختیار لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے بھی, بلے کے نشان کے حوالے سے بھی, اور توشہ خانہ سے متعلق بھی. یہاں جو درخواست ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے, آپ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجیں. جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے آج الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل ہوئے جو عدالت جن سے سیٹسفائی نہیں ہوئی, اور انہوں نے طویل دلائل دیے, اور سارا ان کا جو مین مقصد ہے کہ جی عامر فاروق صاحب کے پاس جو توشہ خانے والی درخواست پینڈنگ ہے وہ وہاں سنی جائے, یہاں نہ سنی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ انٹر پارٹی انتخابات کا جو بھی کوئی معاملہ ہے وہ وہاں چیلنج ہو سکتا ہے. اب تو ویسے بھی وہ بہت ان کے لیے جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو گیا ہے نا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پر انہوں نے دلائل دیے, فریقین اس میں جواب بھی جمع کروا چکے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نیا نوٹس آیا, انہوں نے اس نوٹس کے ساتھ نیلی کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا یہ, اور اس وجہ سے یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو الیکشن کمیشن کے وکیل کو جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے کہا کہ آپ کو دلائل دینا ہوں گے کہ الیکشن کمیشن اگر اسلام آباد میں ہے تو کیا صرف درخواست اسلام آباد میں دائر ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس کیا ایسی ڈاکومنٹ ہے؟ الیکشن کمیشن تو پورے پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے, وہ کوئی اسلام آباد کا تو نہیں ہے. تو آپ یہ جو دلیل دے رہے ہیں کہ چونکہ الیکشن کمیشن کا دفتر اسلام آباد میں ہے تو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جا سکتی ہے, اس کا آپ کے پاس کیا اتھارٹی کیا ہے؟ کوئی آپ کے پاس کوئی ججمنٹ ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ؟ انہوں نے کہا جی کہ میں عدالتی فیصلے کی کاپیاں بینچ کو مہیا کرنا چاہتا ہوں, مجھے ٹائم دیں. جسٹس شمس محمود مرزا نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ ایک فیڈرل کورٹ بن جائے گی, وہ پھر ایک علاقے کی کورٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ تو فیڈرل کورٹ بن جائے گی. اگر وہ باقی ہائی کورٹس کی طرح ہائی کورٹ ہے تو ہائی کورٹس کے پاس تو تمام وفاقی اداروں کے حوالے سے کوگنیزنس ہے اور جورسڈکشن ہے. عدالت نے کہا پھر اگر آپ جس طریقے سے آپ کے ہم آرگومنٹس کو مان لیں تو وہ تو فیڈرل کورٹ بن جائے گی. جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے کہا کہ ہم اس کیس کو اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں, اور الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے شہزاد شوکت جو کہ سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, وہ وکیل ہائر کیے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف, تو عدالت میں ان کے کافی دلائل مکمل ہو چکے. عدالت سے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کاپیاں جمع کروانے کی مہلت دی. میرے خیال میں اگلے ہفتے کے لیے یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا, اور جو حکم امتناع پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہوا ہے دونوں کیسز میں عدالت نے اس میں توسیع کر دی ہے, اور الیکشن کمیشن کو جو پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات میں فائنل فیصلے سے روکا ہوا ہے اس میں بھی توسیع کر دی ہے, وہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے, اور وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی اپنی جگہ پہ سسپینڈ ہے. اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے آج دلائل مکمل ہو گئے. پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر صاحب, آج بھی علی ظفر صاحب پیش ہوئے, انہوں نے کہا جناب اس کیس میں بہت تاخیر ہو چکی ہے, مہربانی کر کے اب اس کو کسی کنارے لگایا جائے. تو عدالت نے کہا ہم دائرہ اختیار کیا تک تو اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں, چونکہ آرگومنٹس مکمل ہو چکے ہیں. اب وہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ میں میرے خیال میں نیکسٹ جمعہ کی ہوگی, چونکہ فل بینچ جمعہ کو بیٹھتا ہے, تو اس میں وہ اپنے جو بھی ججمنٹس دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں گے. اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو جائے گا, اور پھر عدالت اس کے اوپر جو فیصلہ دے گی پھر میرٹ کے اوپر پہلے جورسڈکشن کو ڈیسائیڈ ہوگا اور پھر میرٹ کے اوپر. اور جو الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہ والے بھی انٹر پارٹی انتخابات کا لدم قرار دینے کا, وہ معاملہ وہ سلسلہ رک جائے گا. وہیں پہ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی تقرری ہونے جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا تھا کہ آپ 5 لوگوں کا پینل دیں. پاکستان تحریک انصاف نے ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوئے جنید اکبر خان پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی امیدوار ہیں, جنید اکبر خان MNA, اس کے علاوہ عامر ڈوگر, شیخ وقاص اکرم, خواجہ شیراز محمود اور عمر ایوب خان, یہ 5 نام دیے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو جو سب سے بڑا عہدہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا, وہ آج اس کا فیصلہ ہونا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ 5 نام دے دیے ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.